PTI रहनुमा असद उमर कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खत्म करने के लिए आ रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की गई। उस साजिश की बुनियाद के ऊपर मुल्क में जमहूरी मैंडेट जो है उसका कत्ल किया गया। वाज़े बैरूनी मुदाखलत देखने में नजर आई। हराम का पैसा लगा के ज़मीरों की मंडी लगाई गई और उसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए उसका जरा सा जिक्र करना चाहता हूं थोड़ी तफसील के अंदर। आज जो बुनियादी अशिया है अवाम की जरूरत की, मैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगा, फिर उसके बाद इसका जिक्र करूंगा कि उनकी आमदनी के साथ क्या हुआ है, फिर रोजगार का थोड़ा जिक्र करूंगा और उस तनाजुर में फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि एक मुल्कगीर तहरीक चलाने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आटा। पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की ये तमाम अदादो शुमार जो मैं दे रहा हूं, इसमें कोई अदादो शुमार ऐसा नहीं है जो हुकूमत की, इस इंपोर्टेड हुकूमत की शाया करदा पब्लिकेशन से ना हो। इसमें कोई मेरी जाती राय शामिल नहीं है। जहां मेरी जाती राय होगी वो मैं अलग से उसका जिक्र कर दूंगा, जैसे मैं आटे में करूंगा। जो ऑफिशियल इस वक्त पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक की वेबसाइट है वो ये कहती है कि आटे की 20 किलो की का जो थैला है वो औसतन पाकिस्तान के अंदर 1619 रुपए का बिक रहा है। वो और बात है कि इस वक्त ये कहां बिक रहा है ये किसी को नहीं पता। कराची के अंदर तकरीबन 2500 रुपए का हुआ है, जहां 15 किलो आटा जो मिल रहा है वो इस्लामाबाद का मैं आपको बता सकता हूं वो 1800 रुपए से ऊपर जा चुकी है कीमत। लेकिन चलें हम जैसे मैंने कहा सिर्फ वो आदादो शुमार इस्तेमाल करेंगे जो हुकूमत के शाया करदा है। 1619 रुपए और एक साल पहले ये था 1168 रुपए, यानी 39% इजाफा। फिर आपकी चावल पे आ जाएं। चावल की 1 किलो की कीमत 103 रुपए, एक साल पहले 75 रुपए, यानी 37% इजाफा। दूध 149 रुपए, एक साल पहले 114 रुपए, 31% इजाफा। खाने पकाने का तेल, खुर्दनी तेल, पिछले साल 5 किलो जो डब्बा था उसकी कीमत 2057 रुपए थी, अब 2727 रुपए, 33% इजाफा। मसूर की दाल अब 260 रुपए, पिछले साल 208 रुपए, 25% इजाफा। पेट्रोल की कीमत 216 रुपए, पिछले साल 141 रुपए, 53% इजाफा। डीजल की कीमत 229 रुपए, पिछले साल 139 रुपए, यानी 65% इजाफा। ये इजाफा अगर आप देखें तो औसतन तकरीबन 35 से 40% का इजाफा आपको नजर आ रहा है। बुनियादी चीजें जो इस्तेमाल करता है एक गरीब इंसान, एक मुतवस्सित तबके की जिंदगी गुजारने वाला इंसान, और ये किस साल हो रहा है? पिछले साल अगर आपको याद हो तमाम दुनिया में एक महंगाई की लहर आई हुई थी। कोरोना के बाद जब वापस मईशत दुनिया की खुलनी शुरू हुई, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद होने नहीं दी थी, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर मईशत बंद हुई। जब वो खुलनी शुरू हुई तो अशिया की कमी वाकया हुई, सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट हुई और उसकी वजह से तमाम दुनिया के अंदर एक महंगाई का तूफान आया जिसको कमोडिटी प्राइस सुपर साइकिल भी कहा जाता है टेक्निकल इस्तिलाह के अंदर। लेकिन वो तो पिछले साल के आखिर तक खत्म होना शुरू हो गया था। इस साल तो कीमतें नीचे आती रही हैं। मसलन मैं आपको बताऊं कि खाने पकाने की तेल की खुर्दनी तेल की मैंने आपको बताया कि कीमत जो है वो 33% बढ़ चुकी है पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत। लेकिन इसी अरसे के अंदर पिछले साल से बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर खुर्दनी तेल की कीमत आधी हो गई। बैनुल अक़वामी मंडी में खुर्दनी तेल की कीमत आधी हो गई और पाकिस्तान में 33% इजाफा हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डीजल की कीमत पाकिस्तान में 65% और पेट्रोल की कीमत में 53% इजाफा हुआ, जबकि आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की या ऑयल की प्राइस थी वो उस वक्त कोई $110 के करीब चल रही थी और वो अब कम होके वो 80, कभी 75 पे आ जाती, कभी 80, कभी 85, तकरीबन औसतन $80 के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी आलमी मंडी में जिस वक्त कीमतें ऊपर थी तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी, या पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं जबकि आलमी मंडी के अंदर चीजें कम हो रही हैं। पाकिस्तान में कीमतें क्यों उस वक्त इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी आलमी मंडी के अंदर बढ़ी थी, ये भी मुझे याद है। उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तफसील से तमाम दुनिया के साथ तकाबली जायजा करके दिया था। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान
عوام کے ووٹ لے کر آیا ہوا تھا اور اس کو عوام کا اس کے دل میں درد ہے. اس لیے تمام فیصلے ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے میں عوام کو اس مہنگائی کے بوجھ سے بچا سکوں جو ایک غیر معمولی عالمی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس سے کیسے بچایا جائے. جس کو یہ حکومت کیا کہتی ہے, اس کو یہ کہتی ہے بارودی سرنگیں. عوام کو ریلیف دینے کو کہتے ہیں بارودی سرنگیں, اور عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کو کیا کہتے ہیں, یہ مشکل فیصلے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اوسطاً تقریباً عام انسان کے استعمال کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر تقریباً 35% کا اضافہ آپ دیکھ چکے ہیں. بجلی کی قیمت جس طریقے سے بڑھی ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں, تقریباً دگنے ہو گئے ہیں بجلی کے ریٹس. گیس کی قیمت جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے. آمدنی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آمدنی اسی پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی اعداد و شمار کے مطابق آپ کا ایک پینٹر ہے, ایک دہاڑی دار مزدور ہے, ان لوگوں کی آمدنی میں پچھلے ایک سال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 9 سے 11% 12% کے درمیان, یعنی 10-11% کا اضافہ ہوا ہے اس کی آمدنی میں. اخراجات میں 35% سے زیادہ اضافہ, آمدنی میں 10-11% اضافہ. یعنی اگر ہم ایک شخص یہ مثال کے طور پر لیں کہ پچھلے سال دسمبر میں اس کی آمدنی 30,000 روپے تھی اور اس کے اخراجات بھی 30,000 روپے تھے, وہ ایک مشکل سے سفید پوشی کی زندگی گزار رہا تھا اور وہ اپنا جو اس کے بجٹ ہے گھریلو اس کو پورا کرتا تھا, تو اس کے اخراجات میں پچھلے ایک سال کے اندر 10,000 سے 11,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اس کی آمدنی میں 3,000 سے 3,200 300 روپے کا اضافہ ہوا ہے. یعنی اس کی آمدنی اور اس کے اخراجات کے اندر 7 سے 8,000 روپے کا فرق آ گیا ہے. اب یہ مجھے شہباز شریف بتائیں کہ یہ فرق وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ شہباز شریف صاحب, آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کے اوپر بوجھ کم کروں گا. ارب پتی نہیں, آپ تو مہا ارب پتی ہیں. 16 ارب روپے کی تو ٹیٹیز آتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر, تو کپڑے بھی بہت سارے ہوں گے آپ کے. ذرا قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کتنے کپڑے بیچے, اس میں سے کتنا پیسہ آپ نے جمع کیا اور وہ عوام کی ریلیف کے لیے کہاں پر خرچ ہوا. پھر ایک دن تقریر میں انہوں نے کہا میں ساری رات جاگوں گا. میاں صاحب, اگر آپ کی ساری رات جاگنے کا یہ انجام جو ہے عوام کو دیکھنا پڑ رہا ہے, تو میرے خیال میں تمام پاکستان کی عوام کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ رات کو سو جایا کریں. کم سے کم آپ کو دن میں صرف 16 گھنٹے ملیں گے تباہی کرنے کے لیے, بجائے کہ جو 24 گھنٹے آپ تباہی کر رہے ہیں. اس کے بات یہاں پر بھی بدقسمتی سے ختم نہیں ہوتی. آگے حالات کس طرف جا رہے ہیں, یہ میں نے بھی آپ کو آمدنی کا ذکر کیا. یہ ان خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے, ان دہاڑی دار مزدوروں کے لیے ہے, ان ملوں میں کام کرنے والوں کے لیے ہے جن کے پاس ابھی تک روزگار ہے. جس طریقے سے فیصلے کیے گئے ہیں اور معیشت کے پہیے کو جام کیا گیا ہے, باقاعدہ بریکیں لگا کر جام کر دیا گیا ہے. کسی ارب پتی بزنس مین سے, کسی بڑے کاروباری سے جا کے آپ بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے, کاروبار کی کیا صورتحال ہے. کسی دکاندار سے بات کر لیں, کسی مزدور سے بات کر لیں, آپ کو ہر جگہ سے ایک ہی بات سننے کو ملے گی. معیشت جو ہے اس کو بالکل بریکیں لگا کر اس وقت جام کر دیا گیا ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں نے جو اپنا تخمینہ دیا ہے 15 لاکھ مزدور ٹیکسٹائل کے بے روزگار ہو گئے. روزگار شہری علاقوں میں, دیہاتوں کے اندر روزگار سب سے زیادہ اس کی جو تعلق ہوتا ہے وہ زراعت سے ہوتا ہے. زراعت کے جتنے برے حالات ہیں, کسان سے پوچھیں اس وقت کس طریقے سے, جو میں نے آپ کو بتایا 65% اس کی ڈیزل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, اس کی ان پٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اوپر چلی گئی ہیں اور اس کی آمدنی میں ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا. فصلیں خراب ہو گئی ہیں, وہ ایک اور بدحالی کا شکار ہے. لیکن شہر کے اندر کہاں سے آتی ہے روزگار؟ سب سے بڑا شہر میں روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. کنسٹرکشن انڈسٹری کے کوئی براہ راست اعداد و شمار جو ہیں وہ فوری طور پر نہیں آتے ہیں. عمومی طور پر سیمنٹ کی سیل جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کو ظاہر ہے سیمنٹ کو گھر میں رکھنے کے لیے تو لیتا نہیں ہے, سیمنٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی. اگر سیمنٹ زیادہ بک رہا ہے اس کا مطلب کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے, سیمنٹ کم بک رہا ہے تو اس کا مطلب کنسٹرکشن کم ہو رہی ہے. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ اس سال کے پہلے 4 ماہ کے اندر 18% کم ہوئی ہیں بنسبت پچھلے سال کے. یعنی تقریباً 5واں حصہ کم ہو گئی ہے کنسٹرکشن. یہ 5واں حصہ یاد رکھیں, کنسٹرکشن کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر تقریباً تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں
وہ کوئی لمبی ملازمت کے اوپر نہیں ہے. اس دن کی دہاڑی کا کام ملتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے, اس دن اگر دہاڑی نہیں لگتی ہے تو وہ خالی ہاتھ گھر جاتا ہے. سوچیں کس بڑی تعداد کے اندر دہاڑی دار اس وقت بے روزگار ہو رہا ہوگا. اسی طریقے سے صنعت ہے, صنعت میں سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اپنا تخمینہ یہ ہے کہ 18% جو ہے 15 لاکھ روزگار جو ہے وہ زائل ہو چکا ہے, یعنی 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آٹو بہت بڑا سیکٹر بن گیا پاکستان میں, اس کا اسمبلی کا سیکٹر جو ہے لاکھوں لوگ اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں. 31% سیل کم ہوئی ہوئی, اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں کے اندر ہر چند دن کے بعد کسی کمپنی کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی انہوں نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بند کر دی ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی, اور اس مہنگائی کے اوپر ایک خطرناک بے روزگاری کی لہر. یہ وہ وجوہ ہے کیونکہ تحریک انصاف بند کمروں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی, کسی رجیم چینج آپریشن کی سازش کا حصہ نہیں ہے. عوام کے ووٹ کے اوپر اپنی سیاست کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین ہے, مدد اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن انحصار زمین پر صرف عوام کے ووٹ پہ ہے. اس لیے یہ لازم ہے تحریک انصاف کے لیے کہ عوام کے اس مشکل وقت میں عوام کی آواز بنے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. تمام تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں, میں نے سب سے شیڈیول منگوا لیے تھے. تمام پاکستان کے اندر یہ ریلی شروع ہو جائیں گی. سندھ کے اندر تھوڑا سا ایک مختلف طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ممبرشپ کیمپین یہاں پہ لانچ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد, کراچی کے اندر مقامی حکومت کا الیکشن بھی ہونے والا ہے. اگر یہ پھر نہ بھاگ گئے, یہ بزدل لوگ پہلے 3 دفعہ بھاگ چکے ہیں, جس طرح آپ نے تماشا دیکھا کل اسلام آباد میں کس طریقے سے یہ بھاگے ہیں, توہین عدالت کر کے بھاگ گئے ہیں. تو یہاں پر ممبرشپ کیمپینز لگے ہوئے, ممبرشپ کیمپس لگے ہوئے. انہی ممبرشپ کیمپس کے اندر ہم جو ہے یہ جو احتجاجی مظاہرے جو ہیں اسی کے ساتھ مل کر یہاں پر بھی کریں گے. 1 تاریخ آج سے یہ شروع ہو جائیں گے پاکستان میں, اور تمام تفصیل جو ہے اس کی تنظیمیں جو ہے ہماری مکمل کر چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا ایک نیا سال شروع ہوا ہے, اچھی امید کے ساتھ شروع کرنا چاہیے, اور امید یہی ہوگی کہ وہ فصل گل جس کو کبھی زوال نہ دیکھنے کو ملے, جیسے احمد ندیم قاسمی کی دعا تھی, اسی دعا کے ساتھ اس سال کو شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہتر دن آئیں گے. یہ امپورٹڈ رجیم سے چینج کی سازش کی پیداوار حکومت جو ہے یہ جلد ختم ہوگی, اور پاکستانی قوم جو ہے 22 کروڑ عوام فیصلہ کریں گے کہ کس نے پاکستان کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینی ہے. بہت شکریہ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا, رجیم کہ عمران خان اچھے کو اچھا بولتے ہیں, برے کو برا بولتے ہیں. وہ اس بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے ہیں کہ ساڈا بندہ کون ہے اور کون ہماری ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے. جو آپ اقدام کریں گے جو ملک کے لیے بہتری ہوگا تو آپ اس کی تعریف کریں گے. اگر لوکس سے مقابلہ کرنے کے لیے, کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایسے کاموں میں جنرل باجوہ معاونت کریں گے, پاکستان کی قوم کی بہتری ہوگی, اس میں اس کی تعریف کی جائے گی. اگر وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو پاکستان کی بہتری میں نہیں ہوگا تو اس پہ تنقید کی جائے گی. اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟